उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा की खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। इस्लाम की आंखें हुआ सारा जहां रोशन, अरब के चांद सदके क्या ही कहना तेरी तलअत का, ही कहना तेरी तलअत का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला हुस्ने इस्लाम आप मुलाज़ा कर रहे हैं। एक मरतबा फिर आपको सिलसिले में मरहबा कहते हैं। इस सिलसिले में आपकी कॉल्स को भी शामिल सिलसिला किया जाता है। नंबर्स आप स्क्रीन पर मुलाज़ा कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं सिलसिले में मौजू के मुताल्लिक कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, अपना वाक़या कोई शेयर करना चाहते हैं, कोई मदनी फूल देना चाहते हैं, तो बिल्कुल कॉल्स कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स को शामिल सिलसिला किया जाएगा। और आज का मौजू जो है वो बहुत ही प्यारा है। मौजू है जानवरों पर रहम कीजिए। चूँकि ज़ुल्हिज्जतुल हराम का महीना करीब है, मंडियाँ, मवेशी मंडियाँ लग चुकी हैं, लोगों के यहाँ जानवरों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके अलावा भी बाज़ अफराद की एक आदत होती है कि वो साल भर भी अपने घर में बकरा, बकरी, गाय वगैरह कुछ जानवर जो है वो पालते हैं, मुर्गियों को पालते हैं, इसी तरह कबूतरों को भी बाज़ लोग रखते हैं। तो जानवरों पर रहम कीजिए एक बहुत प्यारा मौजू है। इस पर इंशाअल्लाह मदनी फूल लेंगे, मगर आइए पहले दुरूद पाक की फजीलत को समात करते हैं। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो कि मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मौजू आज का बहुत अहम है। देखिए, हमारे माशरे में जहाँ हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बेहरा रवी है, अखलाकियात जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे की सतह तक पहुँचती जा रही है। अफराद माशरा एक दूसरे की इज़्ज़त व तकरीम में कोता नज़र आते हैं। तो जानवर जिनको माशरे में कोई हैसियत यूँ हासिल नहीं है कि हम ये कहें कि भाई ये मेरा भाई है, भाइयों का जो मर्तबा है, वालिद का जो मर्तबा है, पड़ोसियों के जो हुकूक हैं, दीगर रिश्तेदारों के जो हुकूक हैं, जो दीगर मुसलमानों के हुकूक हैं, वो अपनी जगह हैं जो शरीयत इस्लामिया ने बयान की हैं। मगर जानवरों के हवाले से भी कुछ हुकूक और उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, उन पर रहम करना, उन पर शफकत करना, इस हवाले से हमारी शरीयत हमें बेहतरीन और रोशन तालीमात इरशाद फरमाती हैं। उनकी तरफ भी इंशाअल्लाह तवज्जो देंगे। मगर आपको एक हिकायत सुनाता हूँ। इस हिकायत को सुनने के बाद हमें इस बात का एहसास होगा कि हमारे माशरे में जो तर्ज अमल है ना, वो और इस हिकायत में जो बयान किया गया वो कितना मुख्तलिफ है। और फिर आज ज़रूरत उसी बात की है कि जो हिकायत में बयान किया जा रहा है कि हमें उसी तरह का तर्ज अमल इख्तियार करना है। हिकायत बड़ी प्यारी है, बगौर सुनेंगे इंशाअल्लाह आपको सीखने को मिलेगा। सैयदना शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह को किसी ने ख्वाब में देखा, तो आप रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझसे फरमाया कि ए शिबली, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों बख्श दिया? आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि मैं अपने नेक आमाल को शुमार करने लगा कि जो बख्शिश का जरिया बन सकते हैं, कि मैंने ये अमल किया है, ये अमल किया है, ये अमल किया है। मैंने जब उन आमाल को शुमार किया तो रब तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ए शिबली, मैंने तुम्हें इन आमाल की वजह से नहीं बख्शा। मैंने अर्ज़ की, मौला फिर किस सबब से बख्शा है? इरशाद फरमाया, एक मर्तबा तुम बगदाद मुअल्ला की गलियों से गुजर रहे थे, वहां पर एक बिल्ली को तुमने देखा कि जो सर्दी की वजह से ठिठर रही थी और वो जो है सूख रही थी, तो तुमने उसे अपने जुब्बे में रहम करते हुए छुपा लिया, सर्दी से उसे महफूज किया, उस पर शफकत की, उस पर रहम किया। तुम्हारा यही अमल मुझे बहुत पसंद आया, इसी अमल की बरकत से मैंने तुम्हारे लिए मगफिरत का फैसला फरमा लिया। सुभान अल्लाह। गौर करें, शेख शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह के वली हैं। आपका औलिया किराम में एक मकाम है, बगदाद मोहल्ला में आपकी विलायत की शोहरत है, मगर
اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ولی اپنے بخشش کا جو ذریعہ بتا رہے ہیں، ایک سبب یہ بھی ہے کہ بلی پر جو کہ ایک جانور ہے، بے زبان ہے، اس پر رحم کیا، شفقت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا، بخشش کا پروانہ عطا فرما دیا۔ دیکھیے اس طرز عمل کی آج حاجت ہے۔ یہاں آپ غور کیجئے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کو جانوروں پر، بے زبانوں پر شفقت کرنا اتنا پسند ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ کتنا شریعت کو مطلوب ہوگا، اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جانوروں پر رحم کیجئے، اس حوالے سے انشاءاللہ مدنی پھول مبلغین دعوت اسلامی سے ہم لیں گے، آپ سلسلے میں شامل رہیے۔ اور دیکھیں معاشرے میں آپ بھی بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، بہت سارے واقعات آپ کی نظر میں بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا واقعہ ہوا ہو کہ جانوروں کے ساتھ کسی کی آپ نے بدسلوکی دیکھی ہو، یا جانوروں کے ساتھ کسی کی شفقت دیکھی ہو، اور اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ وہ بیان کیا جا سکتا ہے، تو بالکل آپ بیان کیجئے۔ اگر آپ کی کال ایسی ہوئی کہ ہم اسے چلا سکتے ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور آپ کی کال چلائیں گے، اور اس سے ممکن ہے بہت ساروں کو فائدہ حاصل ہو، اور بہت سارے لوگ آپ کی اس بات کو سن کر اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جانوروں پر رحم کیجئے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے، مگر میں عدنان بھائی آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جانوروں پر رحم کرنا اپنی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی یقیناً کسی نہ کسی حکمت کے تحت فرمائی، ان کے فوائد ہیں۔ جانوروں سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایک انسان کی فطرت ہے، جب کسی شے سے فائدے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں نا تو اس کی طرف رغبت بھی کرتا ہے۔ تو ہمیں فوائد کیا ہیں جانوروں سے، اس بارے میں قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہمیں جہاں انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتی ہیں، وہیں جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف جانوروں کے فوائد ذکر فرمائے، ٹھیک ہے، اور اسلام کے اندر بعض جانوروں کو تعلیمات نبوی کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے، یعنی ایسا نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں جو دوسری سورت ہے اس کا نام ہی ایک جانور پر ہے، اچھا، بقرہ، سورۃ البقرہ۔ اچھا، اسی طرح ہم غور کرتے چلے جائیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات میں ذکر، اچھا پھر اور کئی سورتوں کے نام جو ہے وہ جانوروں کے نام پر ہے، یا جو ہے حشرات الارض کے نام پر ہے، سورۃ النمل ہے، سورۃ النحل ہے، اچھا عنکبوت ہے، اس طرح جو ہے مختلف اور قرآن مجید کی آیات مقدسہ جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے ضرور۔ اچھا، اب جو جانوروں کی تخلیق کے اعتبار سے ہے، بعض چیزیں وہ ہیں کہ جسے ہم اپنی زندگی کے اندر خود دیکھتے ہیں، صحیح، کہ کہ مثال کے طور پر ایک ایسی چیز، ایک زہریلی مکھی ہے، شہد کی مکھی اس کو کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جو اس کا لعاب ہے جسے وہ بناتی ہے، جسے شہد کہا جاتا ہے، اس میں شفا رکھی اللہ تبارک نے، فیہ شفاء للناس، ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اچھا، پھر ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون، ارشاد فرمایا کہ ہم نے جانوروں کو تمہارے لیے پیدا کیا، اس میں گرم لباس بھی ہیں اون سے اور بالوں سے، ان کے جو گرم لباس سردی سے بچاؤ کے لیے بنایا جاتا ہے، ارشاد فرمایا اس میں اور بھی تمہارے لیے منافع ہیں، فائدے ہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ بعض وہ ہیں جن کا تم گوشت کھاتے ہو، اور بعض وہ ہیں کہ جو تمہارے لیے زیب و زینت کا کام دیتے ہیں، بندہ ان پر سواری کرتا ہے اور وہ مطلب راحت اور سکون کا باعث بنتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بعض وہ ہیں کہ تمہارے بوجھ کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسرے شہر لے جاتے ہیں جہاں تم ان کے بغیر آسانی سے نہیں جا سکتے تھے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر، ایک جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک نے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا۔ ارشاد فرمایا یہ سمندری مخلوق ہے، مچھلیاں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کریم نے تمہارے لیے پیدا فرمائی تاکہ تم تازہ گوشت ان سے حاصل کرو، یہ انسان کی ضروریات کے لیے ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً
نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت رکھی ہے، اور فرمایا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے اس کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ پلاتا ہے اللہ تبارک و تعالی. اور ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا خوش ذائقہ ہے جو پینے والے کے لیے بھلا ہے، اچھا ہے. تو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی اور کئی آیات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جانور مخلوق جنہیں حلال قرار دیا گیا ہے، جن کا کھانا، جن کا گوشت کھانا اور ان سے دیگر جو منافع حاصل کرنا، یہ انسان کی ضروریات کے لیے ہے جس کی اہمیت سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا. اور اس کے فوائد ہم روزمرہ دیکھتے ہیں، روزمرہ دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. دیکھیں جانوروں کے فوائد کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہمیں بڑے پیارے مدنی پھول عدنان بھائی نے عطا فرمائے ہیں، اور ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں دیکھتے بھی ہیں کہ جانور ہمارے لیے کتنے فائدے مند ہوتے ہیں اور ان جانوروں سے ہم کیا کیا فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر جب یہ جانور ہمارے فوائد کے لیے ہیں، ہماری آسانی کے لیے ہیں، ہماری سہولت کے لیے ہیں، اور ہم اس سے جو ہے فائدے اٹھاتے ہیں، تو پھر ان جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ایک تقاضا ہے. جانوروں پر رحم کرنے کے حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں؟ غلام محی الدین بھائی، پیارے آقا علیہ السلام نے جانوروں پر شفقت کرنے، رحم کرنے کے حوالے سے، کیونکہ رحمت للعالمین ہے، انسانوں کے لیے تو رحمت تو نہیں ہے نا، تمام عالمین کے لیے، اور اس عالمین میں، اس کائنات میں جانور بھی ہیں. تو جانوروں کے لیے پیارے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ جی بالکل، بڑی واضح تعلیمات ہیں، اور سرکار علیہ السلام نے اس مخلوق کے بارے میں یعنی جانوروں کے بارے میں بھی ہمیں بہت پیارے ارشاد عطا فرمائے ہیں. جس طرح ہم پر انسانوں کے حقوق ہیں، تو اسی طرح ہم پر جانوروں کے بھی حقوق ہیں. جانوروں کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اگر وہ پالتو جانور ہیں، سواری والے جانور ہیں، تو ان کا خیال رکھنا، ان کو دانا پانی دینا. دوسرے جانور ہیں تو ان کا بلا وجہ ایذا رسانی سے بچنا اور ان کو تکلیف نہ دینا. حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک وفد کی صورت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ایک بڑی عظیم خوشخبری لے کر، فتح لے کر جو ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کو خوشخبری سنائیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ تو کہا کہ ہم فلاں جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اس جگہ کو دیکھتا ہوں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر صحابہ کرام کے ساتھ وہاں گئے، تو ان کی سواریاں وہاں پر موجود تھیں جس پر سوار ہو کر یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک سواری کو بغور دیکھنے لگے. اچھا، ہر ایک سواری کو چیک کرنے لگے، کیونکہ بہت لمبا سفر کر کر آئے تھے. اور جب آپ نے دیکھا کچھ سواریوں کو، تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اپنی سواری کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ اکبر، ان کا بھی تم پر حق ہے. اسی طرح کی ایک روایت میں ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے اپنے ایک غلام سے یا اپنے خادم سے فرمایا کہ آج مجھے تازہ مچھلی کھانے کا شوق ہے. اچھا، تو وہ گئے اپنی سواری پر اور تھوڑا سا لمبا سفر کر کے مچھلیاں لے کر آئے. تو آپ کے سامنے تازہ مچھلیاں ٹوکرے سے نکال کر رکھیں. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اس سواری کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو چیک کرنے لگے، یہاں تک کہ اس کے کان کے پیچھے تھوڑا سا خون نکل رہا تھا یا پسینہ بہ رہا تھا. تو اس طرح آپ نے دیکھا تو پھر ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنی سواری کا معاملہ درست نہیں کیا اور اپنی سواری کو نہیں دیکھا، اب میں تمہاری یہ تازہ تازہ مچھلیاں بھی نہیں کھاؤں گا. اللہ اللہ، کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح سیدنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ تعلیمات نبوی ہے اور اس پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے صحابہ ہیں، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ان جانوروں پر اچھی طرح سواری کرو اور جب ضرورت نہ ہو تو ان سے اتر جاؤ. ٹھیک ہے، ان سے اتر جاؤ اور راستوں میں اور بازاروں میں گفتگو کرنے کے لیے انہیں کرسی نہ بنا لو کہ ان پر بیٹھے بیٹھے باتیں کرنے لگو اور ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگو. ہم اس کو تو بہت معمولی سی بات سمجھتے نا. ٹھیک ہے، اب ہمارے شہروں میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سواری کا کام نہیں دیتے یا کرسی کا کام نہیں دیتے. اگر ہم انٹیریئر میں جائیں اور گاؤں گوٹھوں میں جائیں تو یہی سواریاں ہماری ہیں، انہی پہ بندہ بیٹھتا ہے. مگر جب ہم ایسے جانوروں کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ بہت معمولی سی بات ہے، اس کو کون برا سمجھتا ہے؟ مگر پیارے آقا علیہ السلام نے کتنی پیاری گفتگو فرمائی. آگے آپ سنیں اس کی وجہ کیا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو کرسی نہ بناؤ، بازاروں میں گلیوں میں کھڑے ہو کر ان پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں نہ کرو، کیونکہ کئی جانور اپنے سوار سے بہتر اور اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے. اللہ اکبر، اللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ کئی جانور ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سوار سے بہتر ہوتے ہیں اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں.
تو اب یہ جانور بے زبان ہے، کس سے جا کے یہ اپنی فریاد کریں گے؟ لیکن آپ دیکھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح انسانوں کے نبی ہیں اور اسی طرح آپ تمام مخلوق کے نبی بالکل ہیں، وہ خواہ جانور ہوں، پرندے ہوں، درندے ہوں، چرند ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سب پر ہے اور سب کے نبی ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی کے باغ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے باغ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ حاضر خدمت ہوئے، یا باغ سے تھوڑا سا باہر کی طرف تھے، حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں اس باغ میں داخل نہیں ہو پاتا، اچھا، وجہ یہ کہ یہاں میرے 2 اونٹ ہیں، 2 شتر ہیں کہ جو کہ بالکل بدمست ہو گئے اور کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے اور مارتے ہیں، جو ان کے قریب جاتا ہے تو خطرہ ہے کہ کہیں اس کو یہ تکلیف نہ پہنچائیں، ضرر نہ پہنچائیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دروازہ کھول دو باغ کا۔ اللہ اکبر۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ بالکل ہوش میں نہیں ہے، ہمیں ڈر ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا دیں، ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچا دیں۔ تو جیسے ہی دروازہ کھولا باغ کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر، دروازہ کھلا، ان دونوں اونٹوں نے دیکھا کہ جب دروازہ کھل گیا تو وہ فراٹے بھرتے ہوئے باغ سے باہر آنے لگے۔ جیسے ہی سامنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو فوراً رک گئے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ وہ دونوں اونٹ حضور کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا، حضور نے اس کے کان کو پکڑا اور پھر اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں کچھ سرگوشی فرمائی، ایسا لگا کہ کوئی بات ہو رہی ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کچھ ارشاد فرمایا اور اس کو چھوڑ دیا اور مالک کو بلایا، کہا کہ ادھر آؤ۔ تو وہ حاضر خدمت ہوا، ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اونٹوں کو صحیح دانہ پانی نہیں دیتے، ان کو احسن انداز میں چارہ دو اور پھر ان سے خدمت لو۔ انہوں نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ سارا دن خدمت لیتے ہیں لیکن مجھے کھانا نہیں دیتے۔ تو یہ انداز تھا صحابہ کرام کا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم فرمائی نا حضور نے، خود تعلیم فرمائی، جی بالکل شفقت کی بھی اور ساتھ میں تعلیم بھی فرمائی کہ اپنے جانوروں کو، اگر تم جانوروں کو پال رہے ہو تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرو کہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ اب جب تکلیف دینے سے منع فرمایا تو یقیناً تکلیف دینا ایک ایسا عمل ہے جو برا ہے، تو اس برائی کے حوالے سے ہماری شریعت مذمت بیان کرتی ہے۔ عدنان بھائی، جانوروں پر ظلم کرنے یعنی ان پر رحم نہ کرنے، ان کا حق جو ادا نہ کرنے پر ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ بالکل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات جو ہیں، ایک روایت اس حوالے سے رحم کرنے کے حوالے سے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے پانی جمع کرتا ہوں، یا رسول اللہ دوسرے شخص کا اونٹ آتا ہے اور وہ اس سے پانی پی کے چلا جاتا ہے، اچھا تو کیا مجھے اس پر کچھ اجر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر تر جگر، ہر جو ہے وہ ذی روح چیز کے ساتھ بھلائی کرنے میں اجر و ثواب ہے۔ کیا بات! تو جانور کے ساتھ بھی بھلائی کرنے میں، اسے راحت، اسے سکون پہنچانے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجر اور ثواب کی تو جانور کے دیکھیں پانی پینے پر حضور فرما رہے ہیں کہ اجر و ثواب ہے۔ ہم تو انسانوں کو پانی دینے میں مرتے ہیں، اگر بالفرض پڑوس میں پانی نہیں آ رہا، گلی میں پانی نہیں آ رہا اور کوئی پانی مانگنے آتا ہے تو 2-4 بوتلیں دینے کے بعد ہم بولتے بھائی نوٹ کا نو کا بورڈ ہے، اب نہیں آنا آپ ہمارے یہاں۔ اور پانی دینے میں ہماری جان نکلتی ہے، حالانکہ اس میں کتنا ثواب ہے۔ ہاں بساؤ کا جیسے صورتحال ہوتی ہے کہ ہمارے لیے بھی وہ کفایت نہیں کرنے والا ہوتا ہے، تو ایک الگ میٹر ہے۔ اگر آپ ہونے کے باوجود بھی بندہ دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود خام خواہ ایسے جو ہے نا، نہیں آپ مطلب آنا پسند نہیں ہے اور اس طرح کے ہی اپنا بار بار اٹھ کے جانا، موٹر چلانا، نل کھولنا، یا پانی کی وجہ سے کیچڑ ہوتا ہے تو اس کو صاف کرنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے، اس لیے بھی منع کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہوگی اور پھر یہ اجر و ثواب کہ جانور کو پانی بھی، یہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانور کو پانی پلانے پر بھی اجر و ثواب ہے اور انسان کو پانی پلانے پر جو اجر و ثواب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور روایت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں، 2 طرح سے ہے، ایک شخص کے متعلق ہے اور ایک بدکار عورت کے متعلق ہے، کہ اس نے ایک جاں بلب کتے کو پانی نکال کر کنویں سے پلایا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ گار عورت کی مغفرت صرف اس سبب سے فرما دی کہ اس نے ایک کتے کو پانی پلایا۔ یہ مخلوق ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، اس کے ساتھ کتے کی اہمیت کوئی ہمارے یہاں نہیں ہے بالکل، لیکن اس کے ساتھ بھلائی پر بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مغفرت کا ارشاد فرمایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں، کثرت سے ہو جائیں،
ارشاد فرمایا پانی پر پانی پلا، فرمایا وہ یوں جھڑیں گے جیسے موسم خزاں کے اندر درختوں کے پتے کیا جھڑتے ہیں۔ بات، کیا بات ہے۔ تو واہ جی واہ۔ ہمیں جو ہے وہ بھلائی کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ وہ اسلام جو ہمیں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ دیتا ہے، اللہ۔ وہ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک اس مذہب میں کتنا مطلوب اور بے شک، محمود ہے۔ بے شک، بے تو ہمیں یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا، اسے صرف اس وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا تھا کہ اس نے ایک بلی کو پالا ہوا تھا جسے وہ باندھ کے رکھا کرتی تھی، اور اسے جو ہے کھانے پینے کے لیے نہ کچھ دیتی تھی اور نہ اسے چھوڑتی تھی کہ وہ کچھ خود سے جو ہے کچھ چیزیں کھا لے۔ ارشاد فرمایا حتیٰ کہ وہ بلی مر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک بے زبان جانور ہے جس کے متعلق مطلب شاید ہمارے ہاں اتنا کوئی اس کو بہت بڑا نہ سمجھا جائے، اہمیت نہ دی جائے، لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو جہنم میں صرف اس لیے ڈال دیا گیا کہ اس نے بلی کو بھوکا پیاسا رکھا کہ جو مر گئی، بھوکا پیاسا رہ گیا، ظلم کیا اس پر۔ اسی طرح اسلام سے قبل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل لوگوں کا جو طریقہ کار تھا، جو انسانوں کو قتل کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے تھے، وہ لوگ جانوروں کے ساتھ، اور پھر سالوں صدیوں گزر جاتی، لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھی۔ جو لوگ انسانوں کے ساتھ جن کا سلوک ایسا ہو، وہ جانوروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہوں، ایسا جو ہے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ آپس میں مقابلہ ہوتا، اور ایک مطلب دو شخص ہیں، وہ کہتے کہ دیکھتے ہیں کون ہم میں سے زیادہ جانوروں کو گراتا ہے، جانوروں کو ذبح کرتا ہے، اور پھر وہ جیسے گاجر مولی کو کاٹتے ہیں، ادھر سے تلوار چلائی اور ادھر سے چھری چلائی، جانوروں کو بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی سبب کے، صرف شرط جیتنے کے لیے جانوروں کی لائنیں لگا دیا کرتے تھے، اور جو زیادہ جو ہے جانوروں کو اس طرح گراتا اور بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کیا کرتا تھا، وہ جیت جایا کرتا تھا۔ پھر ایسا بھی ظلم و ستم ہوتا جانوروں کے ساتھ کہ اگر کوئی شخص مر جاتا اور اس نے جانور پالا ہوا ہوتا تھا تو اسے اس کی قبر کے ساتھ کھوٹا گاڑ کے باندھ دیا جایا کرتا تھا، نہ اسے کھانا دیتے تھے، نہ پینے کے لیے کچھ دیتے تھے، حتیٰ کہ وہ بھوکا پیاسا وہیں مر جایا کرتا تھا جانور۔ اور پھر بعض لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ زندہ جانور کے مختلف اعضاء وہ کاٹ کے اور اسے جو ہے نا بڑی بے دردی کے ساتھ، وہ تڑپ رہا ہے، پھڑک رہا ہے، لیکن اس کو کھانے میں بڑی لذت محسوس کیا کرتے تھے، حالانکہ شریعت نے اس کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے کہ زندہ جانور کا کوئی عضو، اونٹ کی جو ہے وہ کوہان کاٹ لیا کرتے تھے، اسے کھایا کرتے تھے، حالانکہ وہ زندہ ہے اور تڑپ رہا ہے، تکلیف